नाज़रीन, मामलात सबके हाथ से निकल गए हैं। जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था सूरत हाल उसी तरफ चली गई है। अब मामलात जो है वो लिटरली सबके हाथ से निकल गए और आज फिर जो है वो मुअम्मर कज़ाफ़ी की बात जो है वो सच साबित हुई है। जिन्होंने ये कहा था अरब लीग के इजलास पर, ये सारे बैठे हुए थे रहनुमा, और उन्होंने सबके मुंह के ऊपर कहा था कि एक के बाद एक की जो है वो बारी आएगी, और मुअम्मर कज़ाफ़ी की इस बात के ऊपर जो है वो सारे हंस रहे थे। और फिर आप देखिए कि क्या हुआ तारीख में, कि पहले उन्होंने जिनको वो बैड कहते हैं, यानी कि सद्दाम हुसैन, यानी कि बशार अल-असद, यानी कि कज़ाफ़ी और सो ऑन सो फोर्थ, तो उनको डिस्ट्रॉय किया। और फिर जिनको वो गुड कहते हैं, यानी खलीजी रियासतें, उनकी तरफ जो है वो आए हैं। तो ये एक पहले से बात तय थी, गुड कॉप बैड कॉप, डिवाइड एंड रूल, पहले उनको तबाह किया और इनके साथ मिलकर उनको डिस्ट्रॉय किया, और अब जो है वो इनकी तरफ टर्न हो गए हैं। तो इजलास हुआ और उसका नतीजा यह है कि ये फौरी तौर पर इसराइल को रोकने में नाकाम हो गए हैं। इसराइल के ऑपरेशंस को रोकने में, सीज फायर करवाने में ये बुरे तरीके से फेल हो गए हैं, और बड़े खौफनाक रिजल्ट आने वाले हैं। फैसले बड़े हुए हैं, माजी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बड़े फैसले हो गए हैं। पॉलिसी शिफ्ट आने वाला है, अब मिलिट्री लीडर जो है वो दोहा पहुंच रहे हैं, और ये बात तय है कि अब अमेरिका के ऊपर इन्हिसार खत्म करने का फैसला कर लिया गया है, अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है, और कोई ट्रस्ट अब अमेरिका और इजराइल के ऊपर नहीं किया जाएगा। ये एक तारीखी फैसले तो यहां पर हो गए हैं, लेकिन नीड ऑफ द ऑर क्या थी, यानी जो इमीडिएट कोई ऐसा एक्शन के जो इसराइल को सीज फायर की तरफ लेकर जाए, उसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। तो इसके ऊपर जो हम बात करेंगे, इसराइल ने गजा में फुल स्केल जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। गजा सिटी के अंदर फुल स्केल जो ग्राउंड ऑपरेशन है, 10,000 फौज का भेजना है, वो शुरू कर दिया गया है। और ये उस वक्त हुआ है जब मार्को रूबियो वहां पर मौजूद थे, और उनकी मुकम्मल ग्रीन लाइट के साथ, अमेरिका की मुकम्मल मुशावरत और ग्रीन लाइट के साथ ये सारा हुआ है। अब 3-4 चीजें जो है वो बुनियादी तौर पर समझ लीजिए, फिर हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। पहली बात तो ये कंफर्म है कि इसराइल जो भी कर रहा है ये एक फुलिश बिहेवियर है। इसराइल का जो वजूद है, उसकी जो लॉन्ग एग्जिस्टेंस है, वो एक ही उसूल के ऊपर खड़ी है फ्रॉम द डे वन, और वो ये है कि रीजन के लोग और रीजन की गवर्नमेंट्स इसराइल को तस्लीम करें। और इसीलिए फ्रॉम द डे वन अमेरिका की ये पॉलिसी रही है, और वो अरब्स को पुश करता रहा है कि वो इसराइल को जो है वो तस्लीम करें, और जिसका सबसे बड़ा मुजाहरा अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में नजर आया, और इसको अमेरिका और इसराइल अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे कि वो इसमें कामयाब हो गए। तो इसराइल का जो क्याम है वो अरबों के साथ लड़ने में नहीं है, उसकी लॉन्ग एग्जिस्टेंस जो है वो इनके साथ लड़ने में नहीं थी, और पूरे रीजन को अपने खिलाफ कर लेने में नहीं थी, बल्कि रीजन इनको एक्सेप्ट करता और रीजन इनको एक्सेप्ट करने की तरफ जा चुका था, और जो रह गए थे वो भी करने जा रहे थे। तो ये एक फुलिश बिहेवियर है, जो एक्सट्रीम फोर्स इसराइल अपनी इस्तेमाल कर रहा है। जितनी आप ताकत इस्तेमाल करते हैं उतनी वो घटती है। तो अल्टीमेट इसराइल की इन फुलिश पॉलिसीज का नतीजा, इन एरोगेंट पॉलिसीज का नतीजा, देखिए दुनिया में ताकत तो सभी के पास है। रशिया के पास कितनी ताकत है, क्या वो यूक्रेन में ऐसे ही कर रहा है जो इसराइल गजा में कर रहा है? तो ऐसे नहीं होता, ताकत जितनी मर्जी हो, आप इस तरह रैकलेस अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका अल्टीमेट नतीजा यह निकलेगा कि इसराइल अपनी स्ट्रेटेजिक डिफीट की तरफ जाएगा। उस स्ट्रेटेजिक डिफीट के अंदर मिलिट्री डिफीट भी शामिल होगी। अगर आज आप सीज फायर करें तो आज इसराइल क्या बताएगा कि उसने मिलिटरीली क्या अचीव किया है, तो इसके अंदर अल्टीमेटली मुकम्मल मिलिट्री डिफीट भी शामिल होगी, इसका इकोनॉमिक कोलैप्स भी शामिल होगा, और अल्टीमेटली ये पूरी एंटिटी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। ये तो है इसका रिजल्ट। लेकिन जब तक ये रिजल्ट आएगा, उससे पहले पहले बहुत तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी जंगें जो वो होने वाली हैं, क्योंकि एक ऐसा डॉग है जो पागल हो चुका है, उसको फर्क अब नहीं पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस से, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जो डेस्टिनेशन है वो पीस है ही नहीं, वो बुग्स के ऊपर और एक रोग आइडियोलॉजीज के ऊपर, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के ऊपर खड़ी वो एंटिटी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए रिजल्ट्स जब आएंगे सो आएंगे, उससे पहले हम एक बड़ी जंगों से गुजरने जा रहे हैं, ये बात है होगी। गजा में उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है। गजा में जो जमीनी अग्रेशन है, फिजाई अग्रेशन है, वो अपने लार्ज स्केल लेवल के ऊपर जा चुका है। और अरब जो है, तीसरी बात यह है कि अरब्स, रिजल्ट यह है कि फौरी तौर पर इसराइल को रोकने में, कोई भी ऐसा इकदाम उठाने में नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं, और अरब भी फेल हुए हैं और अजम भी फेल हुआ है। आप जरा देखिए उन्होंने एक बार फिर इनको कैसे फूल बनाया सबको। यानी इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और इसराइल की मदद में अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया। तो अगर कतर के ऊपर अटैक हुआ है, अगर कतर खुद रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो फिर कतर की जगह कोई और रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सकता? जब कोई उसूल ही नहीं है तो फिर कोई और रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सकता? है तो ये अजीब सी बात। लेकिन आप लड़ किससे रहे हैं, और इस वक्त हशर नशर क्या हो चुका है, और कितने रूल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो यानी ये रूल्स में बंधे हुए हैं, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। वो ईरान पर भी अटैक करेंगे, वो दोहा पर भी अटैक करेंगे, कोई 10 अरब मुल्कों के ऊपर जो है वो उसने तो अटैक कर दिया। तुनीसिया से शुरू करें, और फलस्तीन और लेबनान और शाम और इराक और ईरान और यमन, और पता नहीं आगे कौन कौन जो है वो आ रहा है। तो चौथी बात यह है कि रिजल्ट यह है कि हम बड़ी जंगों की तरफ जा रहे हैं। यानी रिजल्ट यह नहीं है कि मामला सिमटने जा रहा है, रिजल्ट यह है कि हम बड़ी जंगों की तरफ जा रहे हैं। और इस सारे इवेंट से जो पिछले 4-5 दिनों में सामने आए हैं, उससे यह बात भी फिर एस्टेब्लिश हो जाती है कि वेस्ट का जो रियल फेस है वो इसराइल है। अगर वेस्ट का रियल फेस आपने देखना है तो इसराइल को देखें वो क्या कर रहा है। वो खुद तो ह्यूमन राइट्स और अच्छी अच्छी बातें, सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड, इसके पीछे छुपे हुए हैं ना।
لیکن جو ان کا اصلی چہرہ ہے اگر ماسک اتار کر دیکھیں تو وہ اسرائیل میں نظر آئے گا. یعنی جو ویسٹرن کی جو تاریخ ہے 400-500 سالہ جب سے انہوں نے کالونیز بنانا شروع کی اور افریقہ سے ایشیا سے امریکہ تک جو ہے جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں اور جو ان کا طریقہ کار رہا ہے اس ہسٹری کو اگر کوئی کیری کر رہا ہے تو وہ اسرائیل کر رہا ہے. تو ایسے کاموں کے لیے انہوں نے جو ہے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے اور اسرائیل وہ خوشی سے جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ مزید جنگوں کا ارادہ رکھتا ہے. تو جب وہ مزید جنگوں کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ اسرائیل کی سپورٹ سے پیچھے کیسے ہٹ جائیں گے؟ تو اس لیے جنگیں جو ہے وہ آ رہی ہیں سب کی طرف جب وہ آ رہی ہیں. تو پہلے میں غزہ کی جو ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مڈ اگست سے غزہ سٹی میں انہوں نے جو اٹیک شروع کر دیے تھے. زمینی فوج بھی غزہ سٹی کے اطراف میں زیتون میں باقی اطراف کے اندر جو ہے وہ دیکھی جا رہی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مڈ سپٹمبر کے اندر وہ فل سکیل اگریشن شروع کر دیں گے. اور ان کو یہ ٹائم کیوں چاہیے؟ دو چیزوں کو اسیس کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ملٹری لاجک میں یعنی کہ وہ انسرکل کر رہے تھے غزہ سٹی کو, اس لیے ان کو ٹائم چاہیے تھا. اور دوسرا وہ اسیس کرنا چاہ رہے تھے کہ آگے سے رد عمل کیا آئے گا. تو اس اسیسمنٹ کا انہوں نے طریقہ کار یہ نکالا کہ ایکویشن تو یہ ہے نا کہ بھئی اگر ہم غزہ سٹی میں جائیں گے تو ادھر سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے فوج سیریا اور لیبنان کے بارڈر کے اوپر پھیلانا شروع کر دی کہ مڈل ایسٹ سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا چلیں چیک کر لیتے ہیں. انہوں نے عربوں کے اوپر یہ اٹیک کر دیا کہ بھائی ڈیبیٹ تو یہ ہے اور اسیسمنٹ تو یہ کرنی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے اوپر حملہ کریں گے تو کیا یہ بچانے کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے. تو یہ انہوں نے اسیسمنٹ کی اور جو ہی ان کو پتا چل گیا کہ یہ کسی جوگے نہیں اور کچھ بھی ان کے پلے نہیں ہے تو ہم تو 2-3 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ایسا نتیجہ نہ نکلا, صرف سٹرونگ سگنل بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے کل بھی کی, سٹرونگ سگنل بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ فوجیں لگائیں بارڈر کے پر, آپ کوئی ایسا اقدام کریں اگر آپ اٹیک نہیں کر سکتے آپ اپنی ملٹریز کو موبلائز کریں جتنی بھی آپ کی ہیں. یعنی کوئی بھی اگر آپ ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے جو فورسفلی اسرائیل کو روک سکے اور امریکہ کو پریشرائز کر سکے, سٹرونگ سگنلز بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایسیس کیا, ساتھ وہ انسرکل کر رہے تھے, تو یہ بری طریقے سے جو فیل ہوئے اور ان کو ثابت ہوا کہ ان کے پلے جو وہ کخ بھی نہیں ہے. تو جناب علی مارکو روبیو کی مکمل گرین لائٹ دی گئی ہے, یعنی امریکہ سے مکمل گرین لائٹ آئی ہے. اور اب دیکھیں کہ نتنیاہو نے بار بار جب ادھر اجلاس ہو رہا تھا ادھر نتنیاہو جو ہے وہ مارکو روبیو کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ ہم پھر حملہ کریں گے, پھر حملہ کریں گے, پھر حملہ کریں گے. تو ان کو سیکھنا چاہیے تھا. اسرائیل پاؤنڈز غزہ سٹی, مسلم لیڈرز کنڈیم اسٹرائک آن قطر. کنڈیم کیا ہے, ادھر حملے ہو رہے ہیں. ہیوی اینڈ ریلنٹلیس بامبنگ ایز اسرائیل انٹینسیفائز اسالٹ آن غزہ سٹی. روبیو سیز حماس ہیز اونلی ڈیز ٹو ایکسپٹ سیز فائر ڈیل. ٹھیک ہے, بیانیہ ہے, اس میں حقیقت تو ہے کوئی نہیں. یعنی ابھی حماس کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ ڈیل کو ایکسپٹ کرے اور وگرنہ اس کے پاس دن بہت تھوڑے ہیں. اور روبیو نے کہا کہ 5-10-15 دن ہے حماس کے پاس. یہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ ہے اسرائیل میں کھڑے ہو کر. وہ حماس جس نے جو امریکہ کا بھیجا گیا پرپوزل تھا اس کو ایگری کر لیا تھا, پھر اس میں جو امینڈمنٹس تھیں اس کے اوپر وہ ڈسکشن کے لیے دوحہ میں بیٹھے تھے جہاں پر امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کروایا. اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ حماس اس پر ایگری کیوں نہیں کر رہی اور ان کے پاس دن بہت تھوڑے ہیں. سو اسرائیلی سیز کہ دے کین ہیئر ساؤنڈ آف بامز ان سینٹرل اسرائیل. سینٹرل اسرائیل تک دھماکوں کی گونج جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. غزہ میں جو بم گر رہے ہیں اب وہ وہاں پر فل سکیل جو اگریشن شروع ہو گیا ہے اس کی گونج سینٹرل اسرائیل تک سنی جا سکتی ہے. سوچیں کہ تباہ حال غزہ میں اب کیا تباہی جو ہے وہاں پر لائی جا رہی ہوگی. اسرائیل لانچز اوفینسو ٹو آکوپائی غزہ سٹی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مکمل سپورٹ ہے گراؤنڈ آپریشن کے لیے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ کو ایک چیز کا اعتراض ہے, اسرائیل سے ایک چیز کا اعتراض ہے, اور وہ کیا ہے, جلدی جلدی ختم کرو. صرف ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ اینڈ سون ایز پاسبل. کتنے بچے مارے جائیں, کتنے عورتیں مارے جائیں, کس طرح کے ٹولز استعمال کیے جائیں, بھوک سے مارا جائے, بم سے مارا جائے, گولیوں سے مارا جائے, ٹینکوں کے گولے سے مارا جائے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جلدی ختم کرنا ہے. سو روبیو ڈڈ ناٹ پل دا بریکس آن دا گراؤنڈ آپریشن. اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور کوئی اسرائیل کو پریشرائز نہیں کیا. یو ایس آفیشل یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اسرائیل. بالکل وہ اسرائیل کو نہیں روکنے جا رہے ہیں. سو اسرائیلی وار پلینز ہیڈ لانچڈ نان اسٹاپ ریڈز آن غزہ سٹی, اور شیلنگ ہو رہی ہے, آرٹلری وہاں پر برس رہی ہے, اور ڈرون جو ہیں وہ بلٹس اور بامز ہے وہ فائر کر رہے ہیں. جو اسرائیلی آرمی ہے وہ مڈ اگست سے جو اپنے اٹیکس ہے وہ شروع کر چکی تھی, اور آپ کو یاد ہے کہ وہ وہاں پر جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہی تھی. تو وہ سب اس پلان کا حصہ تھا. ادھر سے ان کی زمینی فوج جو ہے وہ انسرکل کر رہی تھی, اور آج جو ہے وہ انہوں نے اس کو فل سکیل لیول کے اوپر شروع کر دیا ہے. روبیو سپورٹس غزہ آکوپیشن, وارنز آف ٹائٹ ونڈو فار ڈیل. تو یہ ایکسٹینشن آف پنشمنٹ ہے جس کا آغاز ورلڈ وار فرسٹ سے ہوتا ہے پوری اس ورلڈ کے لیے, مسلم ورلڈ کے لیے. تو یہ اس کی ایکسٹینشن ہے, اور اس کے لیے انہوں نے جس کو مقرر کیا ہوا ہے, جس بدماش کو, اس بدماش کا نام ہے اسرائیل. یعنی اب وہ ڈائریکٹلی
تو آتے ہیں جیسے عراق کے خلاف آئے, ادھر بھی وہ جواز بنا کر آتے ہیں, لیکن اوورآل یہ ذمہ داری اسرائیل کو دی ہوئی ہے اس پنشمنٹ کو جاری رکھنے کے لیے. اور پھر دیکھیے خود امریکہ کی اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یعنی وہ بھی کون سا نیٹو تھے وہاں کے, تو اسرائیل بھی یہاں کا نیٹو نہیں تھا, تو اس لیے وہ اس سیکورٹی ڈاکٹرائن کو سمجھتے ہیں. تو وہ آکوپیشن کو جب انہوں نے بالکل کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. فیمن جو ہے وہ غزہ میں بڑھ رہا ہے اور غزہ سٹی ریڈیوسڈ ربل ملبے کا ڈھیر بن رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی اسٹرائک جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے, فل اسکیل لیول کے اوپر لے گیا ہے. اب یہ بھی رپورٹ دیکھیے, امریکن میڈیا نے رپورٹ جاری کی ہے, نیتنیاہو انفارمڈ ٹرمپ بیفور ڈیڈلی اٹیک ان دوحہ. یعنی ادھر امریکن میڈیا نے بھی رپورٹ جاری کر دیا کہ یہ تو نیتنیاہو نے پہلے ٹرمپ کو بتایا تھا, اور یہ فولیش سی بات ہے, یہ ڈسکس بھی کرنا کہ امریکہ کو نہیں پتا تھا. وہ ٹیکنیکل طریقے سے بھی پاسبل نہیں ہے. مطلب ادھر سے آ جائیں اسرائیلی جہاز یا اسرائیلی ڈرونز, آگے امریکنز کو پتا نہ ہو تو وہ تو گرا دیں گے نا جنگی طیارے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ کو پتا نہ ہو. اور پھر جو قطر کے اپنے جہاز بھی تو ہیں, تو ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کر دیا. تو عرب اور عجم دونوں جو ہے وہ اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں. باٹم لائن یہ ہے, باقی فیصلے بہت بڑے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن ان کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے ہیں. یعنی یہ اسرائیل کو روک نہیں سکے, اپنے اوپر حملوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے. ایران نے کیسا فوری جواب دیا تھا, یہ بالکل جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے. اور اسرائیل جو ہے وہ اب غزہ میں یعنی وہ ڈسپلیسمنٹ کی طرف جا. مارکو روبیو جب وہ آج قطر پہنچے گا کیا بات کرے گا قطر میں آ کر. حزب اللہ کی جنگ آ رہی ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. حزب اللہ کی جو جنگ ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے, اور اب یہ عربز کے اوپر بھی بہت پریشر ہوگا, یہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی طرف جب وہ نہیں جائیں گے. یہ اب ان کی بھی مجبوری بن گئی ہے. لیکن جو بڑے فیصلے ہوئے ہیں, ایک شفٹ تو آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے کہ امریکہ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے, جو انحصار ہے, اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں, اپنی ملٹریز کو کھڑے کرنے جا رہے ہیں, اپنا جو سٹرکچر ہے پورا سیکورٹی کا وہ بدلنے جا رہے ہیں. جیسے پہلی خلیجی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ پورا سٹرکچر انہوں نے بدلا اور سیکورٹی امریکہ کے حوالے کی. اب یہ 35 سال اس بات کو ہو گئے ہیں, تو اب وہ اس پورے سٹرکچر کو بدلنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سٹرکچر کولیپس ہو چکا ہے. تو ملٹری لیڈر جو ہے وہ دوحہ پہنچ رہے ہیں اور بڑے فیصلے وہاں پر ہونے جا رہے ہیں. یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ملٹری ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ شفٹ کیسے ہوگا, کتنی جلدی پاسبل ہے, اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, تو وہ ملٹری اب بیٹھ کر فیصلہ کرے گی. اوپر سے آرڈر دے دیا گیا ہے. GCC2 ایکٹیویٹ ڈیفنس میکنزم. پوری خلیجی ریاست جو ہے وہ اپنا نیا ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہی ہیں. ایک تاریخی شفٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جوائنٹ ڈیفنس میکنزم اینڈ گلف ڈیٹرنٹ کیپیبلٹیز, یعنی جو موجودہ ڈیٹرنٹ کیپیبلٹیز تھی وہ تو فارغ ہوگی نا. یعنی امریکہ کا وہاں پر بیٹھنا, ویسٹ سے اسلحہ خریدنا, یہ سب کوئی ڈیٹرنٹ ثابت نہیں ہو سکا. تو نیا میکنزم جو ہے وہ جوائنٹ ڈیفنس, یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ. اب یہ ساری ڈیٹیلز وہ نہیں دے رہے ہیں, اور لیکن یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ سارا سسٹم ہی وہ بدلنے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اوپر انحصار ختم کرنے جا رہے ہیں. GCC جو ہے وہ کنسلٹیشن اس کی جاری ہیں امنگ بلاکس ملٹری باڈیز. ملٹری کے درمیان اب جو کنورسیشنز ہیں اور جو ٹاکس ہیں, کنسلٹیشنز ہیں, وہ شروع ہو چکی ہیں کہ آگے بڑھنا کیسے ہے. یونیفائڈ ملٹری کمانڈ ٹو ٹیک پلیس سون ان دوحہ. دوحہ کے اندر تمام ملٹری لیڈرز پہنچ رہے ہیں بہت جلد, 2-4 دن میں, ہفتے میں, اور وہ وہاں پر بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گے. GCC2 ایکٹیویٹ ڈیفنس میکنزم آفٹر اسرائیلی اٹیک آن قطر. اور اس میں جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹس بھی شامل ہوں گے, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کریں گے کہ جیسے قطر پر حملہ ہوا ہے تو سب اس کا جواب دیں گے. اچھا, ابراہم اکارڈ درمیان میں ختم ہوا نہیں ہوا, جارڈن نے پیس ایگریمنٹ ختم کیے نہیں کیے, مصر نے کیے نہیں کیے, اس کا بھی کوئی ڈیٹیل جب سامنے نہیں آئی ہے. اور GCC کی ملٹری باڈیز ول ہولڈ این ارجنٹ میٹنگ. ملٹری باڈیز اب ارجنٹ میٹنگ کرنے جا رہی ہے, اور اس میں وہ اسیس کریں گے کہ جو ڈیفینسو پوسچر ہے GCC سٹیٹس کا. دیکھیں امریکہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو اس کو نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہے, اور اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی ٹائم آیا نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو خلیجی ریاستیں اور امریکہ ہے, ان کا اعتماد آپس میں بہت بڑھ گیا تھا ان کی ملٹریز کا. تو اب یعنی فیصلہ ہو گیا ہے, اور وہ اوورآل جو پوسچر ہے اس کو وہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے پاسبل ہے, یعنی گراؤنڈ ریالٹیز کو اب بدلنا کیسے ہے, کہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اپنی آرمیز کو تیزی کے ساتھ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کون سے میئر جب لیے جائیں گے, اور گڈ نیبرلی ریلیشن جب رکھے جائیں گے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تمام 57 کنٹریز نے کہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ بنائی جائے, اور سب سے امپورٹنٹ ترین بات جو انہوں نے کہا کہ ریجن کو نیوکلیر فری کیا جائے. یعنی جو ایران کا مطالبہ تھا جس کو پہلے مصر نے انڈورس کیا, اب پورا OIC نے اس کو انڈورس کر دیا ہے, اور GCC نے اس کو انڈورس کر دیا کہ ریجن کو نیوکلیر فری جو بنایا جائے, یعنی اسرائیل سے بھی نیوکلیر ہتھیار جو واپس لیے جائیں. تو یہ کہنے کو بڑا غیر معمولی اجلاس تھا, اور اس کے غیر معمولی ریزلٹس بھی آئے ہیں, لیکن فیلئر یہ ہے کہ وہ چونکہ اسرائیل کو نہیں روک رہے, تو اس لیے یہ فیلئر ہی تصور فی الحال ہوگا. تو کونسل آف عرب اسٹیٹ کالز فار کولیکٹیو سیکورٹی اینڈ یونٹی امنگ اسرائیل اٹیک آن قطر. شیئرڈ ویژن ہوگا سیکورٹی کا,
اور اب یہ صرف آپ ٹرمز کو سمجھ لیں اور اس سے ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جو کانسیپٹ ہے کولیکٹیو سیکورٹی کا، یہ نہیں الگ الگ نہیں، جو کولیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے تحت معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور یونٹی ان فیس آف دا کامن چیلنج، اسرائیل سب کے لیے خطرہ ہے، اس لیے سب کو متحد ہو جانا چاہیے. اور پھر جی سی سی نے امریکہ کو واضح پیغام بھی دیا ہے. امریکہ کو اس انداز میں پہلی بار یہ بات کی گئی ہے. جی سی سی چیف کالز آن واشنگٹن ٹو لیوریج انفلوئنس اوور اسرائیل. ان ایکویکل میسج واشنگٹن کو بھیجا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ، وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے اسرائیل پر، اسرائیلی بیہیویئر کو روکنے کے لیے. اور وی ریئلی ڈو ایکسپیکٹ دیٹ فرام امریکہ. ان کی لیوریج ہے، ان کا انفلوئنس ہے، وہ اسرائیل کو روکیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس لیوریج کو استعمال کیا جائے. یہ پہلی بار اس انداز میں امریکہ سے بات ہو رہی ہے. اب یہ آپ دیکھیے الجزیرہ لکھ رہا ہے ڈسپائٹ کہ اس سمٹ کے بعد بھی کوئی کنکریٹ ایسے میئرز نہیں ہیں کہ کوئی ایسا حملہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی. یہ تو بات فیکٹ ہے، لیکن پہلی بار عرب اور مسلم لیڈر جو ہیں وہ اس بات پر ایگری ہو رہے ہیں کہ سم تھنگ ہیز ٹو چینج. اس مینٹالٹی کو بدلنا پڑے گا، اس آئیڈیالوجی کو بدلنا پڑے گا، اس اپروچ کو بدلنا پڑے گا جس سے ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی اقدام ہے، لیکن جب ہتھے پلے کچھ نہیں ہے تو اس لیے وہ فوری، مطلب اس سے ثابت ہوا کہ عربوں کے ہتھے پلے کچھ نہیں ہے. وگرنہ ایران تو فوری میزائل داغ دیے، ٹرکی ہوتا تو وہ بھی فوری جواب دیتا. ان کے ہتھے پلے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تاریخی ہے کہ وہ اس بات پر تمام عرب اور عجم متحد ہو گئے ہیں کہ سم تھنگ ہیز ٹو چینج ناؤ. اس طرح معاملات نہیں چل سکتے اور سیکورٹی جو آرکیٹیکچر ہے وہ سارا بدلنا پڑے گا. امریکہ اور ویسٹ اس کے اوپر اب انحصار نہیں کیا جا سکتا. اور ریزولوشن انہوں نے اڈاپٹ کی ہے کولیکٹیو سیکورٹی فار دا ریجن. اور عرب لیڈرز ایکنالج نیڈ فار نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر. چینج آف ٹون جو ہے وہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے عربز میں بھی اور عجم میں بھی. چینج آف ٹون جو ہے وہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے اور نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر سب کے لیے ضروری ہے. اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ایٹ دا ریٹرک لیول کہ وہ اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں. بگننگ آف دا کمنگ ٹوگیدر، پہلی بار وہ ایک ساتھ یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. چینج آف ٹون اینڈ چینج آف دا مائنڈ یہ تاریخ میں پہلی بار دیکھا جا رہا ہے. اینڈ دا ایکشنز ول ہیو ٹو فالو. اب یہ ہے کہ اس کے بعد ایکشنز نے فالو کرنا ہے. یہ ایونٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عربز اور باقی لیڈرز نے اس بات کو ایگری کیا کہ دیر ہیز ٹو چینج ان ٹرمز آف سیکورٹی آرکیٹیکچر آف دا ریجن. تو یہ دونوں صورتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اجلاس اپنے آپ میں غیر معمولی تھا، غیر معمولی فیصلے ہوئے ہیں. ایک شفٹ شروع ہو چکا ہے. امریکہ کے اوپر اب وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکے گا، کبھی بھی اب وہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ سے ڈکلائن کا، جو امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا، سیکورٹی انحصار ختم کرنے کے پروسیس کا آغاز آج سے ہو گیا ہے. لیکن ظاہر ہے اب دیکھنا یوں نے ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی نہیں نکالا ہے. جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتنے شکنجے میں ہیں، یہ کتنے بے بس ہیں، کہ یہ کتنے ہیلپ لیس ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر. تو فوری بٹن دبانے سے تو یہ ڈیپینڈنس ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، ایک گریجول پروسیس ان کو پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا. تو یہ انہوں نے تاریخی مسٹیک کی، لیکن آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ جنگ نہیں رکا سکتے، یہ جنگ نہیں رکا سکتے، نہ یہ رکا سکے ہیں. تو اب پھر باقی جو طاقتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی اور وہ اسرائیل کا سامنا کریں گی. یہ تو فارغ ہو گئے، اسرائیل سے لڑنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا. حزب اللہ سے حملہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اب ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ جا کر حزب اللہ کو پریشرائز کریں گے. جب وہ خود ہتھیار اٹھانے جا رہے ہیں تو حزب اللہ سے کیسے کہیں گے ہتھیار ڈالو. اور علی لریجانی جو حزب اللہ کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، ان کو سعودی عربیہ انوائٹ کر رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ جو میٹنگ ہوئی ہے، ایران اور لیبنان کی میٹنگ ہوئی ہے یہاں دوحہ میں. وہ کلوزر ٹائز ایٹ دوحہ سمٹ آفٹر قطر اٹیک. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تعلقات جو ہے وہ بڑھانے ہوں گے. تو لیبنان کی اب سپورٹ ہے حزب اللہ کی. لگزمبرگ زبردست جو ملک ہے، انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اور دو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آخر میں. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے ہم آئسولیشن میں جا رہے ہیں. صرف امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور امریکن پبلک بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے، باقی ریجن میں ہم آئسولیٹ اور دنیا میں. یہ جو آئسولیشن ہے، یہ مس گائیڈڈ اور فیلڈ پالیسی جو نیتنیاہو کی ہیں، اس کا نتیجہ ہے دے آر ٹرننگ اسرائیل انٹو اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. تیسری دنیا کے ملک میں اسرائیل کو تبدیل کر رہے ہیں. یو ایس پلیڈ فار اے فول بائی اسرائیل اوور دوحہ اٹیک. یہ ان کے جناب علی فارمر یو ایس انٹیلیجنس آفیسر، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بیوقوف بنایا اسرائیل نے، یہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں تھا. یہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کیسے امریکن سپورٹ بھی حاصل کرتا ہے اور امریکہ کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے، مینیپولیٹ بھی کرتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ یہ بالکل امریکن انٹرسٹ میں نہیں تھا. اور وہ امریکن امبریلا کے اندر، امریکن چھتری کے اندر جو ہے وہ اس گارنٹی کے اندر کہ اسرائیل کا نیشنل سروائیول داؤ پر نہیں لگے گا. یعنی جب نیشنل سروائیول داؤ پر ہوگا تو امریکہ ہر صورت بچانے کے لیے آئے گا. اس گارنٹی میں وہ جو چاہے کر لے، کیونکہ ان کو پتا ہے بچانے کے لیے تو امریکہ آ جائے گا. تو یہ وہ بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے وہ کرائمز پر کرائمز ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے کام بھی اسرائیل سے لینا ہوتے ہیں. تو قطر پر حملہ بھی اسرائیل نے اپنے سیلف ڈیفense میں کیا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ ایک ایسی اینٹی جس کے نیشنل انٹرسٹ میں، جس کے سیکورٹی ڈاکٹرائن میں ملکوں کو ڈسٹرائے کرنے سے اس کی سیکورٹی حاصل ہوتی ہے،
اس ملک کے ہوتے ہوئے امن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یا تو یہ سارے مڈل ایسٹ کے مالک خالی کر دیں مڈل ایسٹ کو، اور یہ سارا مڈل جب اسرائیل کے حوالے کر دیں تو شاید پھر اسرائیل کا امن کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر یہ پورا اترے، مگر نہ تو کوئی بھی ان کی امن کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اتر رہا. تو اس لیے یہ جنگیں آگے آنے والی ہیں اور شروع ہو چکی ہے غزہ میں. اب دیکھیں تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. اللہ حافظ.